अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टीच प्रेप। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 8 के सवाल जवाब का सेशन करेंगे। इसके 40 क्वेश्चंस हैं, तो हम 20 क्वेश्चंस अभी करते हैं, फिर 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए के। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ना किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, जब किसी मतन में मंतकी तरतीब हो और अफकार को भी मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया गया हो तो इसमें होता है, यानी कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कोई मतन में मंतकी तरतीब है और अफकार को भी मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया गया है, यानी कि फ़िक्र व मंतक जो है एक तसलसल में पेश किया गया है, तो इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। चलिए पहला है तसलसल, तो तसलसल की तो बात यहाँ पे हुआ ही है कि मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया गया है, तो ये नहीं हो सकता। बी है इदराक, सी है तरतीब और डी है रब्त। देखिए इदराक, तो अब इदराक की अभी यहाँ पर बात नहीं हो रही, इसमें जो है रब्त है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पर कि किसी मतन में मंतकी तरतीब हो और अफकार को भी मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया गया हो, तो इसमें क्या है, रब्त है, यानी कि रिलेशन है, ये दोनों में को रिलेट करके ये बयान बनाया गया है। दूसरा सवाल देखिए, आमोजिश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है। आमोजिश के तजुर्बात पेश करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है। ए है टेलीविज़न रेडियो, बी है प्रोजेक्टेड मीडिया, सी है नमूने और चार्ट्स, डी है फील्ड ट्रिप्स। देखिए बच्चा जिसमें ज़्यादा एक्टिव है ना वो सबसे बेहतर है। टेलीविज़न और रेडियो में तो आप एक ही जगह बच्चों को दिखा के बताएंगे, नमूने और चार्ट्स भी, और प्रोजेक्टेड मीडिया में भी। मगर अगर आप फील्ड ट्रिप्स पे लेकर जाएं बच्चों को, तो बच्चे आसपास खुद अपनी आंखों से देखकर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उनको पूरा प्रोसेस भी समझ में आएगा। तो आमोजिश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा ज़रिया कौन सा है, फील्ड ट्रिप सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तीसरा सवाल है, जब आमोजगार निसाब से बाहर की इमदादी किताबों से किसी कहानी का मुताला करे तो इसे चाहिए कि उसे क्या चाहिए। जब आमोजगार जो है निसाब से बाहर की, यानी कि इमदादी किताब जो हवाला जाती कुतुब रहते हैं ना वो, तो उसका मुताला करे तो उसे क्या चाहिए कि वो क्या करे। ए है मुश्किल अल्फाज के हिज्जे जानने के लिए पढ़े, नहीं। बी है तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए पढ़े, जी नहीं। हर पढ़े हुए लफ्ज़ के मायने जाने, ये जानना तो ज़रूरी है, मगर वो कहानी का मुताला करे तो उससे करना क्या चाहिए, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़े, क्योंकि वो हवाला जाती कुतुब पढ़ रहा, बाहर की किताब पढ़ रहा है, वो निसाब से बाहर की इमदादी किताब, तो वो कहानी का मुताला कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर चीज़ वो सीखे, वो सीखेगा ही, मगर लुत्फ़ अंदोज़ी से अगर पढ़ेगा तो वो उसके जहन में चीज़ें भी रहेंगी। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। चौथा सवाल है, देखिए उस्ताद को चौथी जमात के तलबा को शजरकारी का मौजू पढ़ाना है, इसके पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। ए है तलबा से इस मौजू पर अपने तजुर्बात की रोशनी में बात करने के लिए कहे, सही लग रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव भी है। बी है तलबा को शजरकारी की मुहिम पर एक पैराग्राफ लिखने का होमवर्क दे, होमवर्क देने से तो बच्चा पेरेंट्स से लेके आ जाएंगे या कहीं से भी लिख के ला लेंगे, उसमें कोई फहम पैदा नहीं होगा ज़्यादा। सी है तलबा से इस मौजू पर मवाद जमा करने के लिए कहे, ये भी एक सही है, ये भी एक तरह से ठीक है। मुख्तलिफ तस्वीरों वाले फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करें, मगर हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके की बात कर रहे हैं, ये तरीके सही है, मगर बेहतरीन क्या है, तलबा से इस मौजू पर अपने तजुर्बात की रोशनी में बात करने के लिए हमें कहना चाहिए शजरकारी के मौजू पर, ताकि बच्चे मतलब आप लोगों ने कभी झाड़ देखा है क्या, लगाए क्या कभी, वो खुद बोलते हैं हमने ये बीज पेरे थे हमारे पास, तो छोटा सा ऐसा पौधा आया था, वैसा पौधा आया था, तो ये सबसे बेस्ट ज़रिया रहेगा तलबा को पढ़ाने का शजरकारी। पांचवा सवाल है, देखिए मतन से हक़ाइक़ को लेना और लफ्ज़ी सतह से आगे इसकी तफसीर करने को कहते हैं। मतन के हक़ाइक़ को लेना और लफ्ज़ी सतह से आगे इसकी तफसीर करने को क्या कहते हैं। ए है तक़ाबुल, बी है सरसरी मुताला, सी है अख्ज़ व मायने व मतालिब, और डी है पेश गोई। देखिए हम इसकी तफसीर कर रहे हैं, याद रखिए क्या कह रहा है कि इसकी तफसीर करने को कहते हैं। तक़ाबुल कंपैरिजन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, सरसरी मुताला स्किमिंग की भी नहीं हो रही, ना अख्ज़ मायने व मतालिब की हो रही, तो पेश गोई इज़ द राइट आंसर हियर। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही है कि मतन से हक़ाइक़ को लेना और लफ्ज़ी सतह से आगे इसकी तफसीर करने को पेश गोई कहते हैं। छठा सवाल देखिए, प्रिंट से भरपूर माहौल फराहम करने के लिए
سب سے کم اہم کون ہے؟ پرنٹ سے بھرپور ماحول فراہم کرنے کے لیے سب سے کم، یاد رکھیے کم اہم بول رہا ہے، کم اہم کون ہے؟ اے ہے سائن بورڈ، پلے کارڈ اور لیبل ریپر وغیرہ سے بھرپور ماحول، یہ اس سے تو بھرپور ماحول مل رہا نا، کم بول رہے اپن۔ بی ہے لائبریری کی الماریوں میں رکھی ہوئی کتابیں۔ سی ہے ٹی وی، کمپیوٹر اور اسمارٹ فون وغیرہ جیسے بصری میڈیا، یہ تو اچھا ذریعہ ہوا۔ چارٹس، نوٹس وغیرہ لگے ہوئے کلاس روم میں، یہ بھی اچھا ذریعہ ہے۔ تو سب سے کم اہم ذریعہ کون سا ہے یہاں پہ؟ سب سے اہم پرنٹ کا ماحول فراہم کرنے والا ہے لائبریری کی الماریوں میں رکھی ہوئی کتابیں۔ آیا سمجھ میں؟ آپ دیکھیے 7واں سوال، کلاس روم میں کسی متن، گرافکس، اینیمیشن اور آواز میں باہمی ربط پیدا کرنے کے عمل سے مراد ہے، یعنی کہ کلاس روم میں کسی متن، گرافکس اور اینیمیشن اور آواز میں جو ہے باہمی ربط پیدا کرنے کے عمل سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہلا آپشن ہے ملٹی میڈیا، بی ہے تدریس میں مدد دینے والی وضاحتی پیشکش، السٹریشن، سی ہے خود تعلیمی سے متعلق ہیورسٹکس، ڈی ہے متن کی وضاحتی پیشکش۔ دیکھیے یہ تینوں میں کچھ مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کر رہے کہ متن، گرافکس، اینیمیشن اور آواز میں باہمی ربط پیدا کرنے کے عمل سے کیا مراد ہے؟ ملٹی میڈیا، بالکل صحیح آنسر ہے ملٹی میڈیا، کیونکہ وہ آواز بھی فراہم کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے کچھ دکھاتے بھی ہیں اسکرین پر۔ 8واں سوال ہے، پہلی جماعت میں زبان کی درسی کتاب کی توجہ کس پر کم سے کم ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے اگر زیادہ ہونا چاہیے آ گیا تو آپ کا آنسر جو ہے غلط ہو سکتا ہے، تو کبھی بھی غور کریں کہ سوال آپ سے کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پہلی جماعت کی بات ہو رہی، پہلی جماعت کے بچے بہت چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے زبان کی درسی کتاب کی توجہ کس پر کم ہونا چاہیے؟ اے ہے خوشی خوشی پڑھنے پر، بی ہے مناسب تصاویر پر، ڈی ہے بچے کی دلچسپی پر، سی ہے بچے کی دلچسپی پر، اور ڈی ہے اخلاقیات پر۔ دیکھیے خوشی خوشی پڑھنے پر تو ہونا چاہیے توجہ، مناسب تصاویر بھی بتانے پہ اور بچے کی دلچسپی پہ بھی ہونا چاہیے، تو یہ تینوں تو صحیح آپشن ہوئے۔ اخلاقیات، اب پہلی جماعت کے بچوں کو آپ کیا اخلاقیات سکھائیں گے؟ وہ خود تھوڑے طور پر آتے، مگر آپ جو ہے زبان کی درسی کتاب پڑھا رہے، تو اس کے ذریعے آپ کو پہلے ضروری ہے یہ سب چیزیں کہ خوشی خوشی پڑھنا چاہیے بچے نے، دلچسپی لینا چاہیے اور مناسب تصاویر، مگر یہاں پر پوچھ رہا ہے آپ کو کہ کیا کس چیز پر توجہ کم سے کم ہونا چاہیے، تو ڈی آپشن صحیح ہے، یہاں پر اخلاقیات پہ کم سے کم توجہ ہونا چاہیے۔ کون سی کلاس میں؟ پہلی جماعت میں۔ یہی سوال اگر آپ کو پلٹ کے پوچھا جائے تو آپ رانگ نہیں کرنا، اگر بڑی کلاس کے بارے میں پوچھا جائے تو۔ 9واں سوال ہے، نصاب کو بناتے وقت کس تسلسل کو برقرار رکھنا ہوتا ہے؟ نصاب کو بناتے وقت کس تسلسل کو برقرار رکھنا ضروری ہے؟ اے ہے متن کا انتخاب، آموزش کے تجربات، جانچ کی ضرورت، بنانے کے مقاصد اور جانچ، بی ہے تجزیے کی ضرورت، بنانے کے مقاصد، متن کا انتخاب، آموزش کے تجربات اور جانچ، بنانے کے مقاصد، جانچ کی ضرورت، جانچ، متن کا انتخاب، آموزش کے تجربات، بنانے کے مقاصد، جانچ کی ضرورت، متن کا انتخاب، آموزش کے تجربات اور جانچ۔ اب دیکھیے آپ جو ہے نصاب بنا رہے، تو نصاب بنانے کے لیے آپ کو جو ہے پہلے بنانے کا مقصد دیکھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے، کہاں ہے؟ دیکھیے یہ متن کا انتخاب ہے، تجزیے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپشن کو ایلیمنیٹ کریے، ٹھیک ہے۔ بنانے کے مقاصد یہ دونوں میں پہلے ہے، پھر بنانے کے مقاصد کے بعد کیا ہوں گا کہ ہم کو جو ہے جانچ کی ضرورت ہونا ہے، بالکل۔ اب دیکھیے یہاں تک جانچ کی ضرورت بھی آ گئی ہے، دونوں بھی صحیح دکھ رہے ہیں یہاں تک ہم کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم کو جو ہے متن کا انتخاب کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ متن کا انتخاب۔ یہاں پر یہ ایک وجہ سے یہ الگ ہوا کہ یہاں پر جو ہے جانچ بیچ میں آ گئی، سمجھ رہے آپ لوگ؟ دیکھیے بنانے کے مقاصد، جانچ کی ضرورت، پھر جانچ تو لاسٹ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تین جگہ تو ہے، مگر بنانے کے مقاصد پہلے، جانچ کی ضرورت پہلے، پھر متن کا انتخاب ہونا چاہیے، تو یہ ڈی ہم کو صحیح لگ رہا ہے۔ آموزش کے تجربات، بالکل آموزش کے تجربات بھی بعد میں ملیں گے ہم کو، اور لاسٹ میں ہوں گی جانچ، تو ہمارا ڈی آپشن بالکل درست ہے یہاں پر کہ نصاب کو بناتے وقت جو ہے ہم کو پہلے بنانے کے مقاصد دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد جانچ کی ضرورت، پھر متن کا انتخاب، پھر آموزش کے تجربات اور پھر جانچ۔ 10واں سوال ہے، خاری متن کو بامعنی بناتا ہے، خاری متن کو بامعنی بناتا ہے، اس بیان کا اطلاق بنیادی طور پر اس پر ہوتا ہے کہ اے متن خاری کو معنی عطا کرتا ہے، بی ہے خاری کو مسلسل متن سے معنی وضع کرتے رہنا چاہیے، جی نہیں،
सी है मतन के मायने मुतय्यन करने में मुसन्निफ अहम नहीं होता। बिल्कुल गलत, मुसन्निफ तो अहम है। मुसन्निफ ने बामायने लिखा इसीलिए तो मतन तैयार हुआ। खारी मतन को मायने अता करता है। जी हाँ, खारी मतन को मायने अता करता है। खारी मतन को बामायने बनाता है। देखिए, खारी मतन को बामायने बनाता है का मतलब है खारी मतन को मायने अता करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए 11वां सवाल। एक उस्तानी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है और अपनी बात का आगाज ये सवाल पूछकर करती है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है? वो यहाँ तलबा की मदद किस तरह करती है? देखिए, अब एक पहली जमात के बच्चे हैं और उस्तानी जो है चिड़ियाघर सैर की तस्वीरी किताब है, उस पर कुछ लिखा नहीं है, तस्वीरी किताब है चिड़ियाघर की सैर, तो वो जो है उसके बारे में तलबा को आगाज कर रही है गुफ्तगू का। तो तलबा को पूछ रहा है कि क्या आपने चिड़ियाघर देखा है? तो ये वो यहाँ तलबा की मदद किस तरह करती है? देखिए, ऑप्शंस देखेंगे हम। ए है ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान ज़बान का इस्तेमाल का मौका फराहम करके। यहाँ तो इस बारे में बात ही नहीं हो रही। किताब की तस्वीरों का जायज़ा लेने के लिए तलबा को मौके फराहम करे। मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करके। दी है फरहंग की आमोजिश के ज़रिए किसी जांच के लिए तैयार करें। फरहंग का इस्तेमाल क्यों करेंगे? पहली के बच्चे हो तो मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि वो क्या कर रही है? यहाँ पे तमहीद का इस्तेमाल कर रही है। वो उसको उस्तानी को जो है चैप्टर पढ़ाना है, सबक पढ़ाना है, तो वो जो है बच्चों को पुरानी साबिक़ा मालूमात से जोड़कर आगे बढ़ रही है कि बच्चों आप जो है चिड़ियाघर को देखा है क्या? तो उससे आगे वो बढ़ेंगे। बच्चे कहेंगे हाँ हमने देखा है। क्या देखा है? उसमें ये देखा है। तो आइए हम आज ये पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे। तो ये क्या हुआ? साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करना हुआ। अब देखिए 12वां सवाल है, मजमून मरकूज रवैया कहलाता है जहां आमोजिश होती है। मजमून मरकूज रवैया कौन सा कहलाता है? ए है तलबा की दिलचस्पियों पर, बी है कोर्स के मवाद पर, सी है टीचर के अपने मजमून की दस्तरस पर, डी है तालीमी टेक्नोलॉजी पर। देखिए, मजमून मरकूज रवैया कौन सा कहला रहा? मजमून मरकूज, याद रखिए मजमून मरकूज। तो मजमून मरकूज में जो है तलबा की दिलचस्पियों पर नहीं है बात, टीचर की अपने मजमून की दस्तरस पे भी नहीं है, ना तालीमी टेक्नोलॉजी पर है। मजमून मरकूज यानी कि कोर्स के मवाद पर। ठीक है, तो सही जवाब होगा कोर्स के मवाद पर। 5 मिनट में आ रहे हैं आप, चलिए मामी को बोलिए दस्तर बिछाइए, हम आ रहे हैं जी। थैंक यू मेरा बच्चा, हम अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। ओके, अभी हाँ लेके जाइए, वो लेके जाइए, अम्मू को बताइए जी। हाँ जाइए ना प्लीज, ना जाइए ना दरवाजा। दरवाजा बंद कर, वीडियो बना रहे ना हम। अब देखिए 13वां सवाल है यहाँ पर। 13वां सवाल यहाँ पर, लफ्ज वेब इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड वेब को इस्तेमाल है आमोजिश के लिए। इसको आप बिल्कुल राइट कर देंगे तो नहीं, रुकिए थमिए ज़रा, देखिए आगे के भी ऑप्शन आप देख के जो है बिल्कुल इसको अगर लगा देंगे तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। बी है सही से पढ़ने की आमोजिश के लिए, सी है मौसर अंदाज में लफ्जियात की आमोजिश के लिए, डी है सही से लिखने की आमोजिश के लिए। तो देखिए लफ्ज वेब इस्तेमाल होता है मौसर अंदाज में लफ्जियात की आमोजिश के लिए। तो सही जवाब है हमारा लफ्ज वेब इस्तेमाल होता है मौसर अंदाज में लफ्जियात की आमोजिश के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब को इस्तेमाल है आमोजिश के लिए नहीं, बल्कि मौसर अंदाज में लफ्जियात की आमोजिश के लिए वेब इस्तेमाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। 14वां सवाल है हमारा, दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले
استاد کو توجہ دینی چاہیے، سبق کے مشکل لفظوں پر، سبق کے قواعدی پہلو پر، سی ہے سبق کے موضوع کو سابقہ تجربات سے جوڑنے پر، سبق کی تخلیص پر۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے، تو تخلیص ہوں گی کیا؟ نہیں۔ قواعدی پہلو بھی ہوں گا؟ نہیں۔ سبق کے مشکل لفظ بھی نہیں ہوں گے، بلکہ سبق کے موضوع کو سابقہ تجربات سے جوڑنے پر ہوگا۔ 15واں سوال ہے مختلف موضوعات جن میں سے بعض نامانوس ہوں پر بحث و مباحثے میں حصہ لینے اور مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے۔ دیکھیے مختلف موضوعات ہیں جن میں جو نامانوس ہے، یعنی کہ جس سے ہم ناآشنا ہیں، تو اس پر بحث و مباحثے میں حصہ لینے اور مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھیے ہم دیکھیں گے، یہ ہے زبانی ترسیل سے، ہاں صحیح تو لگ رہا، پڑھنے سے، جی نہیں۔ انٹرنیٹ کی سرفنگ، نہیں، انٹرنیٹ کی سرفنگ کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ کسی تحریر کو ایک مختلف نقطۂ نظر دیکھنے سے، تحریر کی بھی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، بلکہ مختلف موضوعات جن میں نامانوس ہوں، بحث و مباحثے میں حصہ لینے کی مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے زبانی ترسیل سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 16 ہے، ایک استاد اسکرین ریکارڈنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے اپنے لیکچروں کو اپلوڈ کر کے انہیں طلبہ کو ہوم ورک کے طور پر تفویض کرتا ہے۔ اس سے طلبہ، اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، اسکرین ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ویڈیو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں، بس ایسا ہے کہ ہم ہوم ورک نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ ہوم ورک کے طور پر تفویض کر رہا ہے ایک استاد طلبہ کو، تو اس سے طلبہ کیا کریں گے؟ اس سے طلبہ یہ دیکھتے ہیں، یہ ہے ایک مخصوص پیشکش سے مستفید ہوتے ہیں، مخصوص پیشکش سے مستفید تو ہوتے ہو، مگر اس سے طلبہ کو کیا ہو رہا؟ بھی خود اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب حاصل کرتے ہیں، جی یہ صحیح لگ رہا، اپنی ذاتی دلچسپیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، مقررہ مواد کو پڑھنے سے بچ سکتے ہیں، دیکھیے یہ اور یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح آپشن ہے یہاں پر زیادہ بہتر کہ خود اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب حاصل کرتے ہیں بچے، جو استاد جو اسکرین ریکارڈنگ کر کے ویڈیو اپڈیٹ کر کے ان کو ہوم ورک تفویض کر رہا ہے، تو اس سے طلبہ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب انہیں حاصل ہوتی ہے۔ 17واں سوال دیکھیے، میڈیا کی نشاندہی کیجیے، میڈیا کی نشاندہی کیجیے۔ یہ ہے مواد زیادہ ہونے سے لاگت نہیں بڑھتی اور طلبہ کو زیادہ تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ میڈیا کی نشاندہی ہم کو کرنا ہے کہ اس میں جو ہے کس میڈیا کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھیے مواد زیادہ ہونے سے لاگت نہیں بڑھتی اور طلبہ کو زیادہ تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے ہوتی کیا کہ مواد جو ہے زیادہ نہیں رہتا اور بچوں کو جو ہے تفصیلی معلومات ملتی، ہاں یہ کچھ حد تک صحیح ہے، مگر آگے دیکھیں گے براہ راست عملی کام نہیں، یہاں پر اس کی تو ضرورت نہیں ہے، ہیڈ پروجیکٹر، ٹرانسپیرنسیز، سلائیڈیں، کاغذ تو بالکل نہیں ہے، تو دیکھیے یہ دو میں آپ سلیکٹ کریں گے، مواد زیادہ ہونے سے لاگت نہیں بڑھتی اور طلبہ کو زیادہ تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے، تو یہ میڈیا کی نشاندہی کرنا ہے، تو یہ ہے الیکٹرانک میڈیا، کیا جواب ہوگا اس کا؟ الیکٹرانک۔ 18واں سوال ہے دیکھیے، درسی کتابوں کے سوالات بعض اوقات کم تر سطح کے یا حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، اس صورت میں استاد کیا کرتا ہے؟ دیکھیے درسی کتاب کے سوالات کیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کم تر یا پھر کم سطح کے، تو یہ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ درسی کتاب کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، جی نہیں۔ پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ادبی تحریریں تجویز کریں، نہیں۔ تخلیقی انداز سے سوچنے اور مسائل حل کرنے والی سرگرمیوں کا موقع فراہم کر سکتا ہے، بہت حد تک بہتر لگ رہا ہے، اس طرح معلومات کی بنیاد پر سبق تیار کر سکتا ہے، جی نہیں، سی آپشن بالکل صحیح ہے یہاں پر کہ درسی کتابوں کے سوالات بعض اوقات کم تر سطح کے یا حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں استاد کو تخلیقی انداز سے سوچنے اور بچوں کو مسائل حل کرنے والی سرگرمیوں کا موقع دینا چاہیے، جو ایزی رہتے ہیں مطلب، تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سوچنے کی صلاحیتوں پر فروغ دینا چاہیے ہم کو۔ 19واں سوال ہے، استاد پودوں کے موضوع پر سبق پڑھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ طلبہ سے سوالات کرتا ہے، اس کے بعد طلبہ کو گروپوں میں تقسیم کر کے ان سے مرچ کے پودے کی تصویر بنانے اور اس کے مختلف حصوں کے نام لکھنے کو کہا جاتا ہے، پھر ہر گروپ کا نمائندہ اپنے کام کی وضاحت پیش کرتا ہے، اس کام کے دوران طلبہ کیا کر رہے ہیں؟ اب استاد کیا کر رہا ہے؟ پودوں کے بارے میں پڑھا رہا ہے، تو پودوں کے بارے میں پڑھانا شروع کرتا ہے،
تو طلبہ سے پھر وہ طلبہ سے کیا کر رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، پھر طلبہ کو گروپ میں تقسیم کر رہا ہے، پھر انہیں کہہ رہا ہے کہ مرچ کے پودے کی تصویر اتارو بچوں آپ، پھر اس کے مختلف حصوں کا نام لکھنے کو کہہ رہا ہے، جیسا کہ تنا، جڑیں اور فروٹ، پھول، پتے وغیرہ، ٹہنی۔ تو پھر ہر گروپ کا نمائندہ اپنے کام کی وضاحت پیش کرتا ہے۔ تو اس کام کے دوران طلبہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے اس میں یہی بتا رہا ہے کہ طلبہ جو ہے اس کام، پھر ہر گروپ کا نمائندہ اپنے کام کی کیا کر رہا ہے، وضاحت پیش کر رہا ہے۔ تو اے دیکھیے پودے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، نہیں معلومات تو حاصل نہیں کر رہے وہ، ابھی وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں، مگر طلبہ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ گروپ میں کام کریں۔ کام کے طریقہ کار مقصد کو بیان کرنے کے لیے زبان کی ایک خاص شکل استعمال کر رہے ہیں، جی کر رہے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے پودے کے بارے میں تو وہ معلومات حاصل کر رہے، طلبہ کیا کر رہے، پودے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے، یہ ایک صحیح اسپیکٹ ہے، مگر بھی کیا ہے، کام کے طریقہ کار مقصد کو بیان کرنے کے لیے زبان کی ایک خاص شکل کا استعمال کر رہے، زبان کی ایک خاص شکل کا استعمال تو کر رہے وہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سی ہے صرف اے صحیح، ڈی ہے اے اور بی دونوں صحیح ہیں، جی ہاں ڈی ہے اے اور بی دونوں صحیح ہیں، پودے کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر رہے ہو اور کام کے طریقہ کار مقصد کو بیان کرنے کے لیے زبان کی ایک خاص شکل کا بھی استعمال کرے۔ کیسی زبان کی خاص شکل، کیسی کہ وہ جو ہے عملی کام کر رہے، وہ ایک مرچی کا پودا بھی اتار رہے، اس کو لیبلنگ کر رہے، خاص طور پہ وہ ایک سبق نہیں لکھ رہے پورا، تو یہ بھی کیا ہے، ایک شکل کا استعمال کر رہے۔ اب دیکھیے 20واں سوال، زبان سکھانے کی روایتی کلاس استاد مرکوز کلاس ہوتی ہے، جبکہ موجودہ زمانے کی کلاس طالب علم مرکوز ہوتی ہے۔ دیکھیے زبان سکھانے کی روایتی کلاس جو ہے استاد مرکوز ہوتی تھی، مگر اب آج کے موجودہ زمانے میں کیا ہے کہ کلاس جو ہے طالب علم مرکوز ہو گئی ہے اور ہوتی ہے۔ تو روایتی کلاس کی ایک خصوصیت کیا ہے، ایک خصوصیت ہے، نیچے دیے گئے ہیں، دیکھیے ہم دیکھیں گے۔ طلبہ زبان سیکھنے کے خصوصی طور پر تیار سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں یا انہیں انجام دیتے ہیں، جبکہ استاد ان سرگرمیوں میں مدد کرتا ہے۔ روایتی کلاس میں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ موجودہ میں ہے۔ استاد لفظوں کو بول کر اور پڑھ کر سکھاتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے استاد لفظوں کو بول کر اور پڑھ کر سکھاتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں، یہ روایتی کلاس روم کی ہی نشانی ہے۔ سی دیکھیے استاد درس دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طلبہ ان کو ان کی کارکردگی کے بارے میں وقفے سے باخبر رکھا جائے، نہیں پہلے ایسا نہیں تھا روایتی کلاس روم میں۔ طلبہ کلاس کے باہر اپنے طور پر پڑھتے ہیں اور وقفے سے تحریری امتحان دیتے ہیں، جی نہیں، یہ آج کے زمانے کی بات ہے۔ ہم جو ہے روایتی کلاس کی خصوصیت کے بارے میں جان رہے، تو روایتی کلاس کی خصوصیت ہے استاد لفظوں کو بول کر اور پڑھ کر سکھاتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے لاسٹ سوال دیکھیں گے ہم، کیونکہ اس سبق کے ہمارے خیال سے 42 یا 41 کویسچنز ہیں، تو ہم آج 21 لیں گے اور نیکسٹ اس میں انشاءاللہ 21 یا 20 جو بھی ہے وہ لیں گے۔ 21واں سوال ہے، دیکھیے طلبہ جب معنی پر عبور حاصل کرنے کے ذریعے اظہار خیال کی مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ طلبہ جو ہے کیا کر رہے ہیں، معنی پر عبور حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا فہم ہو رہا، ان کی تفہیم ہو رہی، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، تبھی وہ عبور حاصل کرتے ہیں نا۔ جب آپ کو کوئی زبان سمجھ میں آتی ہے تو عبور حاصل ہوتا ہے اور اظہار خیالات کی مہارت جو ہے آپ حاصل کر لیتے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپشن دیکھیے، نصاب سے متعلق مشکلوں کو حل کرنے کے لیے استاد سے بات چیت کر کے، جی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بھی ہے، ہم اپنے لفظوں کے درست معنی معلوم کرنے اور ان کا استعمال کرنے کے لیے لغت دیکھتے ہیں۔ لغت، اپنے لفظوں کے درست معنی معلوم کرنے کے لیے صرف لغت ہی نہیں دیکھتے وہ، یہ بھی صحیح ہے، آگے دیکھیں گے، مگر اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، مزید وضاحتیں حاصل کرتے ہیں اور اپنی معلومات کی ترتیب نو کرتے ہیں۔ دیکھیے کچھ حد تک بہت ہی بہتر لگ رہا ہے آپشن، کہ وہ کیا کرتے ہیں، بچے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، پھر مزید وضاحتیں حاصل کرتے ہیں اور اپنی معلومات کی کیا کرتے ہیں، ترتیب نو، یعنی کہ اپنی معلومات کی جو ہے پھر سے از سر نو ترتیب کرتے بچے۔ اور ڈی ہے، نحوی ساختوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ آپشن ہے یہاں پر سی، کہ طلبہ جب اپنے معنی پر عبور حاصل کرتے، مہارت، اظہار خیال پہ مہارت حاصل کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت بھی کرتے، پھر مزید وضاحتیں بھی حاصل کرتے اور معلومات کی سر نو ترتیب کرتے۔ اب دیکھیے آپ انگلش اگر سیکھ رہے ہیں، اب آپ کو جو ہے معنی پر عبور حاصل ہو گیا، تو آپ بولنا چاہ رہے، تو اور زیادہ آپ جتنا زیادہ بول کے بات چیت کرتے تو اتنا زیادہ آپ سیکھتے، پھر مزید وضاحتیں حاصل کرتے،
اور کسی نے اگر آپ کو کریکٹ کیا، کسی نے آپ کو اسکیفولڈ کیا، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے اثر نو لگاتے کہ پہلے میری یہ غلطی تھی، اب میں اس کو دہراؤں گا نہیں یا دہراؤں گی نہیں، اور نئے سے آپ جو ہے اس کی ترتیب کرتے ہیں. تو آج کا سیشن یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے ہم. پھر لاسٹ ایک ہی چیپٹر بچتا ہے اپنا 9واں. اس کے بعد ہم PYQs دیکھیں گے انشاءاللہ اور انالیسس بھی کریں گے. تو بنے رہیے، ویڈیوز دیکھتے رہیے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے. بیل آئیکن کو بھی کلک کرے پلیز، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، کیونکہ بہت ہی کم ٹائمنگ ہے ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر فار واچنگ. السلام علیکم.